जॉइंट्स पेन यंगस्टर्स में इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? बीमारी शुरू होती है तो मरीज जब सुबह सो के उठता है तो उसके हाथ अकड़े हुए होते हैं, यानी उससे मुट्ठी बंद नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे अगर इसको हमने ट्रीट ना किया तो ये डिसेबल कर देगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दर्द को ख़त्म करना तो एक प्रायोरिटी है, माजूरी नहीं आनी चाहिए पेशेंट में। सजदे के बाद जब हमारे घुटनों से आवाज़ आती है खड़ल खड़ल, वो हमें खुद से फील होती है कि जैसे उसमें एक हल्का सा क्रैक साउंड आता है। ये जोड़ों से थोड़ी सी बढ़ के बीमारी है। When you will overburden your joints, तो वो जल्दी उनके अंदर आर्थराइटिस आने का खतरा होता है। इतनी यंग एज में आपकी टांगों के साथ इतना बड़ा मिसहैप हो जाना, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने दर्द के साथ दोस्ती कर ली। दर्द के साथ दोस्ती कैसे होती है? Basically, I'm suffering from a very painful condition in my legs for the last 45 years. I think if you get, or anybody, if he gets a taste of this pain, even for 10 seconds, I think one would cry. आज का ये पॉडकास्ट हम सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा जोड़ों की दर्द की शिकायत रहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब ये दर्द सिर्फ बुज़ुर्गों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बहुत सारी जोड़ों की दर्द हमारी यूथ में, हमारे यंगस्टर्स में भी आने लग गई हैं। अक्सर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे घुटनों में एक क्रैकिंग साउंड पैदा होता है। क्या आप जानते हैं कि ये क्रैकिंग साउंड अलार्मिंग साइन है कि फ्यूचर में आपके घुटने तबाह हो जाएंगे। अक्सर जब भी हमें कोई दर्द होती है तो हम घर में हल्दी वाला दूध पीते हैं। ये हल्दी वाला दूध वाकईतन हील करता है या सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? बूढ़े हो या जवान, अक्सर हम अपने पाँवों में, अपनी टांगों में बहुत ज़्यादा सुइयां चुभना महसूस करते हैं। ये सुइयां चुभना किस बड़ी बीमारी की निशानी है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं और हम अपने जोड़ों के दर्द को कैसे अपने से दूर कर सकते हैं, ये सब आज हम जानते हैं इस एपिसोड में डॉक्टर खालिद जमील से, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है और 45 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर खालिद जमील बिग बी आज हमारे साथ है। लास्ट हमारा एपिसोड था पार्किंसन पे, जो कि बहुत पसंद किया गया। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं आपके लिए और लोग पसंद करते हैं जितना इजी वे में आप उन्हें गाइड कर देते हैं, समझा देते हैं बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में। तो आज भी हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं और वो भी ऐसा टॉपिक है जो हर घर का मसला है। हर घर में कोई 2 से 3 लोग तो उससे गुजरे होते हैं और वो है जॉइंट्स पेन। पहले ऐसा होता था कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स, हमारी नानी दादी से हम सुनते थे कि भाई घुटने में दर्द हो गई, कोहनी में दर्द हो गई, बाजू में दर्द हो गई, कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन, उनकी उंगलियों में दर्द रहता था। अब तो हम जैसे भी यंगस्टर्स भी बहुत जल्दी जो है ना वो कह रहे होते हैं यहाँ दर्द वहाँ दर्द। ये जॉइंट्स पेन यंगस्टर्स में इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? सबसे पहले तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि जो जोड़ों में दर्द होता है, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं बेसिकली, इसका ताल्लुक उम्र के किस हिस्से में किस किस्म का दर्द हो रहा है। मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, बड़ी उम्र की कौन सी बीमारियां हैं। तो मैं पहले तो आपको थोड़ी सी लिस्ट गिनवा देता हूँ, फिर उसके मुताबिक आप डिटेल में पूछेंगी तो मैं जवाब देता रहूँगा। देखिए, जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नानियाँ, दादियाँ, या बड़ी उम्र की बुज़ुर्ग जो ख़वातीन मर्द हैं, उनको जोड़ों में जो दर्द की तकलीफ़ होती है, मेजॉरिटी जो है वो जोड़ों की हड्डियों के घिस जाने की वजह से। ठीक है, यानी उन्होंने नौजवानी में काम ज़्यादा किया होता है, अपना ध्यान नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनके पंजाबी में गिट्टे गोडे जो हैं वो घिस जाते हैं और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हमारे इस्तेमाल किया जाता है वो गेंठिया है। गेंठिया का दर्द जो है ये भी बड़ी उम्र में होता है, ये 40 साल से शुरू हो सकता है, ये बहुत कम उम्र में भी हो सकता है, जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं उनसे। लेकिन इसकी जो निशानियाँ हैं वो अलग है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी अपनी ही बॉडी अपने ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती है। और इसके अंदर बेसिकली हमारी जो उंगलियां या हाथों के छोटे जोड़ हैं, इसकी तफसील आप पूछेगी तो मैं बताऊंगा, ये वहाँ पे होता है। तीसरे नंबर पे जो हमारे यहाँ जोड़ों का दर्द जो बहुत लोगों ने शोर मचाया है वो होता है कि यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया और जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। यूरिक एसिड की वजह से सारे जोड़ों में दर्द हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसकी जो बीमारी है वो पाँव के अंगूठे के सूज जाने की बीमारी, जिसको गाउट कहते हैं, वो यूरिक एसिड की वजह से होता है।
ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کئی جوڑوں کی بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے معدے سے بھی ہے. یعنی آپ کو عجیب سا لگے گا لیکن ہمارے یہاں ایک بیماری ہوتی ہے کرون ڈیزیز یا السریٹو کولائٹس, یہ آنتوں کی بیماری ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق جوڑوں سے بھی ہوتا ہے. اچھا. کمر کا درد ہو جاتا ہے, اس میں جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے. پھر ہمارے یہاں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں باڈی میں ینگ لوگوں میں خاص طور پہ لڑکوں میں کمر کی درد ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے, اس کو اینکائلوزنگ اسپونڈیلائٹس کہتے ہیں. پھر تقریباً 100 سے زیادہ ہیں, تو سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی, موٹی موٹی میں نے آپ کو بیماریاں بتا دی ہیں. اور ان میں ایک اور بڑی مس مینجمنٹ کی وجہ سے بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے جس کو سیپٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں, کہ اگر جوڑ میں انفیکشن چلی جائے اور اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو انفیکٹ سیپٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے سویر ہے وہ بے شک بزرگوں میں ہو بے شک ینگسٹرز میں, وہ کون سی ٹائپ ہے جتنی بھی آپ نے ہمیں جوڑوں کے درد کی ٹائپس بتائی ہیں؟ دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان میں سب سے جو جسے خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں وہ گینٹھیا یا رومٹائڈ آرتھرائٹس ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس کی 4-5 نشانیاں ہیں. اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بیماری شروع ہوتی ہے تو مریض جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی اس سے مٹھی بند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور انگلیوں میں درد ہوتا ہے اس کے. اور پھر آدھا پونا گھنٹے کے بعد جا کے جب وہ ہاتھ وغیرہ ہلاتی ہے, زیادہ تر لڑکیوں عورتوں میں ہوتا ہے تو اس لیے ہلاتی کا لفظ میں نے کہا, بٹ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ جو اس کی سختی ہوتی ہے, اسٹفنس ہوتی ہے, درد ہوتی ہے, یہ کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ بیماری شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے تو نوٹ کرتی ہیں خواتین یا مریض کہ ان کی خاص طور پہ اگر میرا ہاتھ نظر آ رہا ہو تو یہ جوڑ, یہ اس کو میٹاکارپوفلنجر جوائنٹ کہتے ہیں, نکل جو ہوتا ہے نا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ 2 جوڑ اور یہ ہماری رسٹ, یہ وہ جگہ ہیں جن کے اوپر بیماری سب سے زیادہ اثر کرتی ہے. اور اثر کرنے کے بعد اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے, یہ جگہ گرم ہوتی ہے ٹچ کرنے سے, اور پھر بالکل موومنٹ ہی نہیں ہو پاتی, مٹھی بالکل بند نہیں ہو سکتی. یہ شدت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا جیسے یہ ہاتھ ہے تو یہ یوں ہو جائے گی یا یوں ہو جائے گی, ایگزیکٹلی مختلف. میری نانوں کے ایسے ہو گئی تھی فنگرز. اب یہ جب ہو جائے گا تو پھر گرپ خراب ہو جائے گی. بالکل. پھر جب گرپ خراب ہو جائے گی بعض اوقات تو اتنا ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یوں کر کے اپنے والا نہیں توڑ سکتے. اچھا جب یہ بیماری چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی جوڑ بھی انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے گھٹنے, آپ کے ٹخنے, آپ کے کندھے, آپ کی کلائی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اس میں گینٹھیے میں آتی ہیں. اور ہم گینٹھیے کی جو بیماری ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جوڑوں کی بیماری ہے. یہ جوڑوں سے تھوڑی سی بڑھ کے بیماری ہے. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ یہ ہماری جو اپنی باڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم ہے, تو اس کو تھوڑی سی کنفیوژن یا سمجھ لیں کہ وہ حماقت یہ کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ جو جوڑ ہے اس میں جو جھلی ہے سائنوویم اسے کہتے ہیں, جس طرح یہ دشمن ہے. تو ہماری اپنی جو باڈی ہے اس کی اینٹی باڈیز اس کے خلاف کام کرتی ہیں اور اس جوڑ کو ڈسٹارٹ کرتی ہے, یہ سمجھ کے کہ یہ دشمن کا جوڑ ہے. تو اس لیے اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. اور جب یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ بڑھتی رہتی ہے. اور اگر آپ مجھ سے اس کا علاج پوچھیں تو اس کا علاج ہم 3 حصوں میں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو درد کم ہو اور سویلنگ کم ہو, کیونکہ جب تک درد ہوگا تو مریض تو پھر کیا کرے گا. بالکل صحیح. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگس, یعنی وہ بیماریاں, یہ بعض اینٹی کینسر دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بڑی شدت کی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں. گینٹھیا کے اندر میتھوٹریکسیٹ مثال کے طور پہ ایک دوائی ہے, کارا کے نام کی ایک دوائی ہے. ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, پھر ہم لیور کو چیک کرتے رہتے ہیں. تو درد کو کم کرنے والی دوائیاں ہو گئیں, پھر ڈیزیز موڈیفائنگ دوائیاں ہو گئی. اچھا پھر اگر ہمیں لگے کہ کسی جوڑ کے اندر پانی, یا جس کو عام زبان میں پانی کہتے ہیں, یہ سویلنگ بہت زیادہ ہے اور وہ جوڑ ٹیڑھا ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کو انجیکٹ کرنا پڑے تو ہم اسٹیرائڈ کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں.
بعض اوقات ہم پانی کو اسپریٹ بھی کرتے ہیں اس فلوئڈ کو, سائنوویل فلوئڈ کو. تو یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو بڑا ٹرینڈ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میری جو ریومیٹالوجی کی ٹریننگ تھی وہ چیرنگ کراس ہاسپٹل لنڈن کے اندر تھی. تو وہ پورا ہاسپٹل جو تھا وہ اسی کے ساتھ کنسرن تھا. تو اس میں پھر جو رومٹائڈ آرتھرائٹس کی پھر ورائٹیز ہوتی ہیں, سیویئر ہے کہ کس قسم کی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو اصل پرنسپل ہوتا تھا وہ درد ہو کم, ٹیڑھا پن نہ ہو پائے, مریض فنکشنل رہے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو یہ رول اس کے ہوتے ہیں. اب ایک اگلا سٹیج آ جاتا ہے کہ نہیں اب ٹیڑھا پن بھی آ گیا, مثال کے طور پہ درد بھی بہت زیادہ ہے, درد بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کا ہم کیا کریں. تو اس کا پھر ہم جو ہے نا آگے ری ہیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں چھوٹی چھوٹی آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. مثلاً جب ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو آپ جو آپ کا ٹیپ ہوتا ہے اس کو آپ کھول نہیں سکتے, بند نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کی گرپ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ آپ لیور لگا لیتے ہیں, آپ اس سے کھول لیتے ہیں اس کو. اسی ماڈیفیکیشن آپ کر لیتے ہیں نا. چمچہ نہیں آپ پکڑ سکتے تو آپ ایسی گرپ والا آپ کو سپون دے دیں گے کہ پوری مٹھی میں آ جائے وہ. تو یہ ساری کی ساری یہ اوکوپیشنل تھراپی میں آ جاتی ہیں اور اورتھیٹکس میں آ جاتی ہیں. پھر ریہیب میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے اکارڈنگ آپ اس کی چیزوں کو اور اس کی ایسیسریز کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے لائف ایزی ہو جائے. ان کے لائف ایزی ہو جائے. بیکاز یہ رومٹائڈ آرتھرائٹس ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے لیکن یورپ میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں تو اس کا نمبر زیادہ نظر آتا ہے. اور پھر اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر اس کے اندر ان سارے پیشنٹ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یو ہیو ٹو گیو دیر بوسٹ دیر موریلز. آپ کیونکہ آٹو امیون بیماریاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کا امیون سسٹم ہائپر ایکٹیو ہوا ہوتا ہے. دیٹ از وائی وہ ایگریسو ہوا ہوتا ہے. اور تو یہ دس از ہاؤ یو گو اباؤٹ اٹ. یہاں پاکستان میں پریکٹس کے اندر میں نے دیکھا ہے زیادہ تر 50 سال کی عمر کے بعد کے لوگ اور عورتیں زیادہ انوالو ہوتی ہیں. لیکن میں بہت ینگ لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, مطلب 20 سال کا بچی, 18 سال کی بچی, ان کو بھی اچھا ریئر ہے. اس سے کم بھی, اگر اس سے بھی کم ہو تو ہم سے جوونائل یعنی 14 سال سے بھی کم اگر ہو یا 15-14 سال کی عمر میں کم, تو جوونائل رومٹائڈ آرتھرائٹس. اور چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر اس کو ہم نے ٹریٹ نہ کیا تو یہ ڈسیبل کر دے گی. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ درد کو ختم کرنا تو ایک پرائرٹی ہے, ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے, معذوری نہیں آنی چاہیے پیشنٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک آپ نے ذکر کیا کہ ہم درد کم کر دیتے ہیں اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ جہاں تک سچویشن بڑھ چکی ہے وہیں پہ رک جائے, اس سے آگے مزید نہ جائے کہ اور ٹیڑھا پن نہ آ جائے. تو کیا یہ کیوریبل نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک دفعہ کسی کو یہ پرابلم آ گیا ہے, اس کے جوائنٹس ٹیڑھے ہو گئے ہیں, وہ دوبارہ سے بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ اٹس اے مینیجبل ڈیزیز. اگر آپ ڈیزیز کو پہلے دن سے پراپرلی مینیج کریں گے, اس کی تھراپیز کرتے رہیں گے, اس کی دوائیاں آپ لیتے رہیں گے تو بیماری ٹیڑھا پن نہیں کرے گی. لیکن اگر ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہو جائے تو پھر سرجیکلی کریکشن کی جا سکتی ہے. تو آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ یس, ایک حد تک آپ جو ٹیڑھا پن ہے یا اس کو ریٹریو کرنے کے لیے سرجری کرتے ہیں اور اسے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن سرجری پھر آپ کس پارٹ کی کریں گے؟ مطلب جو زیادہ تر ہاتھوں کی کرتے ہیں, پاؤں کی کرتے ہیں, گھٹنوں کی کرتے ہیں بعض اوقات, اور ہپ کی کر سکتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. اچھا, گینٹھیے ہی سے ملتی جلتی ایک بیماری یعنی گینٹھیا ہی کا گروپ کی ہے. اس میں دردیں تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن آنکھوں میں آنسو بننا بند ہو جاتے ہیں. اوہ سیریسلی؟ ہاں, اسے ہم شوگرن ڈیزیز کہتے ہیں. اور آنسو نہیں آتے, آنکھ میں پانی نہیں آئے گا. ہاں, اس میں بعض اوقات منہ کا پانی بھی زیروسٹومیا ہم اسے کہتے ہیں, اور آنکھوں میں تو شوگرن ڈیزیز بھی اسی کیٹیگریز کے اندر آتی ہے. اور ان میں جوڑوں کے درد کا شاید پرابلم اتنا زیادہ نہ ہو, بٹ دس ون بیکمز اے میجر پرابلم. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اگر آپ کی آنکھ میں پانی بننا بند ہو گیا, آنسو نہیں آ رہے, آنکھ میں السر بننا شروع ہو جائیں گے, آنکھ میں تکلیفیں ہونی شروع ہو جائیں گی.
تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ کو آنکھوں کے اندر آرٹیفیشل ٹیئرز ڈالنے پڑیں گے. اور اسی طرح جب آپ کے منہ کے اندر آپ کا جو ہے وہ اسپرٹ بہت زیادہ نہیں بن رہا, تو بار بالکل بار ڈرائی پانی ہو رہا پینا ہے, پڑتا ہے, بار بار پانی پینا پڑتا ہے. ہاں اس سے وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں, وہ بھی پرابلمز آنا اسٹارٹ ہو سکتا ہے, ہائیجین کا فرق پڑ سکتا ہے, لیکن اس لیے میں نے بتایا کہ یہ کمپوننٹ ہے. اچھا, دوسری آپ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, عورتوں کو زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ تو بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں, لیکن آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتی ہیں جنرلی یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, اسی کا آپ کمپیریزن کر لیتے ہیں ایک اور قسم کی آرتھرائٹس کے ساتھ, جسے ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری نہیں ہوتی, یہ ایک کنڈیشن ہے. یعنی آپ کے جو جوڑ ہیں ان میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی ہے, وہ گھس گئے ہیں, جن کا آپ ذکر شروع میں کر رہی تھی نا, ہمارے نانا نانی دادا دادی یا ہماری عمروں سے بھی تھوڑے سے بڑے. I still call myself young, not that old. You are young, mashallah. Handsome and young, mashallah. I don't know, thank you for the compliment. لیکن یہ کہ میں اپنی صحیح یہ بتانا نہیں چاہ رہا, لیکن میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر آرتھرائٹس ہوئی ہوتی ہے, یہ ہو سکتی ہے ان کو. سو یہ ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس میں جب جوڑ آپ کا ایک دفعہ گھس جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیا تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس طرح آپ کے کپڑے پرانے ہو جائیں تو نئے نہیں ہو سکتے. اب ان جوڑوں کو بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی عمر کی جو لڑکی ہیں وہ جب کبھی آئیں تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹا اتنا کام کرو جتنا باڈی برداشت کر سکتی ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں خاص طور پہ گھروں میں عورتیں بہت کمٹمنٹ والی ہوتی ہیں, گھر کا کام بھی, بچوں کا بھی, میاں کا بھی, گھر میں سیڑھیاں بار بار چڑھنا اترنا. اچھا, کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایکسرسائز ہے. یہ ایکسرسائز نہیں ہے, یہ فٹیگ ہے. وین یو ول اوور برڈن یور جوائنٹس تو وہ جلدی ان کے اندر آرتھرائٹس آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو بڑی عمر تک کرتے کرتے پھر اکثر آپ دیکھ لیں جب بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو سہارا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑا سا چلتے ہیں, پھر تھوڑا بہت ٹیڑھا پن بھی آ جاتا ہے. بالکل. اس لیے جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے, بڑی عمر میں جو آرتھرائٹس کا پین ہوتا ہے, اس کے اندر ٹریٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میں اپنی ذاتی مائی مدر, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تو ان کا ویٹ بھی تھوڑا زیادہ تھا, اینڈ شی واز لیونگ جیسے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں تو لاہور ہوتا تھا, تو آئی جسٹ وینٹ اینڈ مائی سسٹر ٹولڈ می کہ امی کو تو بہت پرابلم ہو رہی ہے. سو ظاہر ہے پرابلم ہو رہی ہے, تو پھر وہ دوائیاں لے لیا, بیکاز فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرس تھے, تو دوائیاں دے دیا کرتے تھے, بہتر ہو جاتی تھی. تو میں نے تھوڑا سا جب جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ ان کا بیڈ بڑا ماڈرن سا تھا اور بہت ہی لو لیول کا تھا, یعنی نیچا تھا. تو میں نے ان کو کہا پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کا بیڈ چینج کریں, اس کو آپ 3.5 فٹ تک اوپر لے جائیں, تاکہ جب یہ بیٹھ کے کھڑی ہوں, یعنی لیٹنے کے بعد بیٹھی ہوں کھڑی ہوں, تو زور نہ لگانا پڑے ان کو. پھر میں نے انہیں کہا صوفے پہ بیٹھنا بند کر دیں آپ, بیکاز صوفہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے عام طور پہ. تو میں نے کہا ان کی کرسی اونچی کر دیں آپ. اور تیسرا میں نے ان کو کہا کہ جی آپ زیادہ چلنے والا کام ہی نہ کریں, اگر آپ کو بہت زیادہ کہیں چلنا پڑتا ہے تو ٹیک اے بریک ان بٹوین, یو سی. اور یہ میں بڑے اس سے بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ کہ یو سی آفٹر 3 months آئی وینٹ اگین, تو شی واز ویری ہیپی اینڈ ویری کمفرٹیبل. کہ نہیں میری دوائی نہیں کم ہو گئی ہے. تو جو آسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر 3-4 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1, اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے تو عطیات نہ بیٹھیں, کرسی پہ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہوئی ہے, میں نے بہت سے مفتیوں سے پوچھا ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی مزہ نہیں آتا جب تک سجدہ نہ کریں. آپ کے اگر جسم کو تکلیف بڑھ جاتی ہے عبادت کرنے سے, تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو رعایت دی ہوئی ہے. اسی طرح نیوی جگہ پہ نہ بیٹھیں, جو نیچی جگہ ہوتی ہے. سیڑھیاں ایوائڈ کریں, ایوائڈ نہیں کر سکتے تو ایک ہی سیڑھی پہ, یعنی ایک پیر رکھا پھر دوسرا رکھا, پھر رکھا پھر دوسرا رکھا, یوں کر کے چڑھیں. ایوائڈ کریں, شاپنگ وغیرہ سے گریز کریں اننیسیسریلی, یو نو. میں تو 1-2 اور باتیں کہتا ہوں, زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں. ہمارے یہاں نا کچھ
ہمیں کلچرل تبدیلیاں لانی پڑیں گی. ہمارے یہاں تو کوئی مہمان آ جائے نا تو اس کو گیٹ پہ چھوڑنے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو 20 منٹ وہاں پہ نا, اور خاص طور پہ اگر کسی کی برائی کا سیشن شروع ہو جائے تو آدھا گھنٹہ ادھر گیٹ پھر تو آدھا نہیں پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو اس لیے 10 دفعہ گڈ بائی بولا, اللہ حافظ, اچھا ہوتے 10 ہے تو رہ گیا سی. تو اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر چینج لائیں. اور نوجوانی میں آپ لوگوں کی عمروں میں آپ اپنا انٹیک جو ہوتا ہے دودھ کا, کیلشیم کا, وائٹامن ڈی کا. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا وائٹامن ڈی کے رنگ کالا ہو جائے گا تو دھوپ میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. تھوڑی بہت تو دھوپ لگوانی چاہیے نا, بالکل وائٹامن ڈی کا استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ پھر بڑی عمر میں ایک اور وجہ جو جس طرح آسٹیو آرتھرائٹس کے علاوہ ہے وہ آپ نے لفظ سنا ہوگا آسٹیوپروسس. بالکل ایسا. آسٹیوپروسس جو ہوتا ہے اس میں ہڈیاں بربری ہو جاتی ہیں, مطلب آسٹیوپروسس اس سے ڈفرینٹ ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ جگہ جہاں پہ آسٹیوپروسس میں ہڈی ٹوٹتی ہے وہ یہ کلائی ہوتی ہے اور کمر کے مورا ورٹیبرا یہ ہوتا ہے یا ہپ ہوتا ہے. اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ بزرگوں کی ہپ بون ٹوٹ جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آسٹیوپروٹک ہو چکی ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں 3-4 بہت ہی امپورٹنٹ مشورے دینا چاہوں گا. نمبر 1, بڑی عمر کے لوگوں کے لیے پلیز جب آپ وضو کریں تو جو وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے کی عادت ہے نا کہ آپ بیسن میں پاؤں یعنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک پاؤں بیسن میں رکھا اور اس کو دھویا, ڈونٹ ڈو اٹ. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ بیلنس تھوڑا بھی بڑی عمر میں خراب ہو, آپ گر جائیں تو ہپ آپ کو ٹوٹ گیا یا آپ کی کولیز فریکچر کہتے ہیں, یہ ہو گیا. تو ایک تو یہ اوائڈ کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے کپڑے چینج کریں, خاص طور پہ ٹراؤزرز یا شلوار, تو بیٹھ کے کریں. ایون واش روم میں ہے آپ بے شک کموڈ پہ بیٹھ جائیں, کرسی ہے تو اس پہ بیٹھ جائیں, وہاں پہ بھی آپ کا اگر بیلنس خراب ہوگا تو اٹ کین کریٹ اے پرابلم. اور تیسری چیز جو میں اکثر کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا لوگ ہچکچاتے ہیں. اگر آپ کو چلنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹک استعمال کریں. بالکل واکر استعمال کرنا ہے تو کریں, بیکاز آپ نے اپنی جوڑوں پہ اننیسیسری پریشر بھی بچانا ہے اور گر کے ان کے ٹوٹنے کے بعد جو آپ کو پرابلمز ہوں گی ان سے بھی آپ نے بچنا ہے. بالکل. اور تو یہ ساری چیزیں آپ وہ کریں. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں بتاتا ہوں وہ موٹاپا ہوتا ہے, بیکاز آپ جتنے موٹے ہوں گے اتنے دھڑم سے گریں گے. دیکھیں نا آپ اگر پتلے ہوں گے تو چوٹ کم لگے گی, موٹے ہوں گے ایک جوڑ جس کے اوپر 2 کلو ویٹ پڑنا چاہیے, اگر آپ 10 کلو کا ویٹ ڈال رہے ہیں وہ جلدی گھس جائے گا. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور فوڈ, اباؤٹ یور اوبیسٹی موٹاپا, اباؤٹ یور ایکٹیویٹیز. ہاں ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے آپ کریں, اتنی کریں کہ تھکاوٹ نہ ہو. تھکاوٹ کے بعد کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ عام طور پہ کئی دفعہ وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دس از ہاؤ یہ والا جو گروپ تھا اس کو اچھا اس میں بھی ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آسٹیو آرتھرائٹس کے مریضوں کو کیا دوائیوں سے آرام آ سکتا ہے. اب اس میں جو ہے نا 2-3 باتیں میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ آپ کو درد کم کرنے کی دوائی تو دینی پڑتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کو کیلشیم کی اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی دوائی بھی دینی پڑتی ہے. اور پھر بعض اوقات لوگ جب چلنا پھرنا کم کر دیتے ہیں یا اکیلے پن تو ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز وی ایڈ اینٹی ڈپریسنٹس آلسو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ایک کوشچن آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں آئے گا یا آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ نی کیپس کا استعمال کرتے ہیں, بالکل ایسا, بالکل یا اینکلس کے اوپر یا ریسٹ کے اوپر. تو کیا یہ کرنا چاہیے؟ یس, آپ کو اگر لگے کہ آپ کا جو نی جوائنٹ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے اور وہ پہن کے آپ بہتر فیل کرتے ہو تو آپ کو پہننا چاہیے. اچھا اس میں ایک اور سوال بھی ہے میرا کہ اکثر اب ہم بھی, میں اپنی بات کہہ رہی ہوں باقی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں جب اتحیات میں سجدے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایک دم ہمارے گھٹنوں سے آواز آتی ہے کھڑل
وہ ہمیں خود سے فیل ہوتی ہے کہ جیسے اس میں ایک ہلکا سا کریک ساؤنڈ آتا ہے. تو یہ بھی خطرناک ہوگا, آبویسلی خطرناک ہوگا, کیونکہ اب ہماری ایج میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آنا چاہیے ایسے. تو یہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ میں آپ سے پوچھ تو نہیں سکتا, آپ نے کہا ہماری عمر میں, تو میں تو نہیں پوچھ رہا, لیکن obviously آپ بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کی عمر کتنی ہوگی, so we can guess, you know, number one. number two, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے جس طرح نماز میں یا اگر کریکلنگ ساؤنڈ آتی ہے تو ڈونٹ وری, ٹھیک ہے, اس کا کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے. اوکے, کیونکہ یہ جو کریکلنگ ساؤنڈ ہے اس پہ شاید ہم نے بات پہلے کی ہے. اچھا, اگر ہم نے دیکھے نا یہ تو خود کرتے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو ایک قسم کا, جب ہم کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ساؤنڈ آتی ہے جوائنٹ میں سے. جوائنٹ میں یہ جو کریکلنگ ساؤنڈ آتی ہے, یہ بڑے لوگوں کو کنفیوژن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہڈی سے ٹکراتی ہے اور جوائنٹ میں کوئی خرابی ہوتی ہے اور یہ آواز آتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے سائنوویل جوائنٹ, وہ جوائنٹ جن کے اندر پانی ہوتا ہے, سائنوویم ان کا سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ایئر ببل بنتا ہے, اور یہ ایئر ببل ڈسلوج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ایئر ببل کی یا وہ کیمیکل جو ہوتا ہے اس کی یہ آواز ہوتی ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. مطلب اس کا کوئی نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو یہ ایئر ببل بنے, کریکلنگ ساؤنڈ بھی آئے اور ساتھ میں درد بھی ہو, کیونکہ درد از اے سائن, یہ ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, دیر از سم ڈیزیز, پھر آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. ڈونٹ وری فار اونلی دس ساؤنڈ. اگر خالی ساؤنڈ ہے تو اٹس اوکے, لیکن اگر آپ کے گھٹنوں میں کسی بھی ایج میں درد ہو رہا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے جوائنٹس پین ہوتے ہیں, یہ کیا جینیٹیکلی بھی موو ہو رہا ہوتا ہے کہ لائک اگر نانوں کو تھا تو مدر کو ہوگا, دین بیٹی کو ہوگا, دین اس کے آگے بیٹی کو ہوگا, تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جتنی جوائنٹس پین ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے آپ کے جینز کے ساتھ؟ دیکھیے, جو ماڈرن میڈیسن ہے اس کے اندر تو الٹیمیٹلی ہر چیز ہی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جینیٹک اثر چھوڑتی ہے. مثال کے طور پہ گینٹھیے کا مرض ہے تو اس کے اندر بالکل جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے. آسٹریو آرتھرائٹس, جن کی خاندان میں ہڈیاں اسٹرانگ ہوتی ہیں, آگے بھی ہڈیاں اسٹرانگ ہوتی ہیں, تو یہ جینیٹک فیکٹر تو بالکل آ جاتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پہ بھی ہم نے بات کی تھی یورک ایسڈ کی. اب یورک ایسڈ کی بیماری ہمارے یہاں نا لنک کر دیتے ہیں جوڑوں کی بیماری کے ساتھ, جو لنک بنتا بھی ہے, لیکن اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ جس کو تھوڑا سا جوڑوں میں گھٹنے میں درد ہو گیا, کونی میں ہو گیا, یار اس کا یورک ایسڈ چیک کراؤ, یورک ایسڈ, اچھا یورک ایسڈ نارمل سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم نے اس کو لیبل کر دیا, اس کا گوشت بند کر دیا, اس کو دوائیاں شروع کر دی وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے. جو یورک ایسڈ بڑھ جانے کی مین بیماری ہوتی ہے اس کو گاؤٹ کہتے ہیں, اور جو گاؤٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاؤں کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کے اندر سویلنگ ہوتی ہے, اور یوریٹ کرسٹلز وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کو سوجن کر دیتے ہیں. آپ اس کی پکچر دیکھیں تو آپ کو یہ اسی طرح نظر آئے گا, اور یہ اٹیکس میں ہوتا ہے. یعنی آپ کو ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ 3-4 دن کے لیے بیٹھے بیٹھا, یعنی رات کو آپ سوئے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, صبح اٹھے دیکھا پورا انگوٹھا سوجا ہوا ہے اور آپ کو درد ہو رہی ہے, آپ سے چلا نہیں جا رہا. تو یہ ہے یورک ایسڈ والی بیماری جو گاؤٹ کہتے ہیں. اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں یہ تو بہت لمبا پروگرام ہم کر سکتے ہیں اس پہ, لیکن موٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو گوشت یا زیادہ کھاتے ہیں یا جن کا پانی جسم سے زیادہ نکلتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو یورپ کے اندر خاص طور پہ جو بیئر وغیرہ پیتے ہیں, ہمارے یہاں وہ جن کو پیشاب آور دوائیاں ملتی ہیں تو ان کے اندر یورک ایسڈ تھوڑا, چونکہ اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے کرسٹل بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, ہم نا جب بھی جوائنٹس پین ہوتی ہیں تو ہم شروع میں ایسا کرتے ہیں کہ بجائے ڈاکٹر پہ جانے کے خود سے پین کلرز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پین کلر سے فرق نہیں پڑتا تو ہم کیا کرتے ہیں, بہت ساری میڈیکیشنز اس طرح کی ہے جو آئنٹمنٹس ہم لگا لیتے ہیں, آئل لگا لیتے ہیں, اس کو مالش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر جیسے آپ نے ذکر کیا ہم نی کیپس پہن لیتے ہیں, کریپ بینڈیج اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. سب کی بڑی کلیئر ایک کانسیپٹ دینے کے لیے آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی جوڑ میں درد ہو تو آپ اس کو جو اپنا ہاتھ ہے اس کی جو سائڈ نیچے والی سائڈ ہوتی ہے اس سے ٹچ کریں. اگر ٹچ کرنے پہ آپ کو جگہ گرم لگے
تو پھر اگر ٹکور کرنی ہے تو برف کی ٹکور کریں. ٹھیک ہے. آپ شاپر میں برف ڈال لیں یا آئس پیکس مل جاتے ہیں. پھر آپ نے اس جگہ پہ مالش یا گرم ٹکور نہیں کرنی. اچھا, اس کے برعکس اگر ہاتھ آپ لگائیں اور جوڑ کا درد بھی آپ کو ہو رہا ہے اور وہ جگہ ٹھنڈی ہے تو پھر آپ گرم ٹکور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور گرم ٹکور اگر سودنگ دے رہی ہے تو آپ کریں, اگر سودنگ نہیں دے رہی تو آپ نہ کریں. یہ تو ایک جنرل پرنسپل ہے, کیونکہ اگر وہ جگہ گرم ہے اور اوپر سے آپ اس کو اور گرم چیز لگائیں گے تو سویلنگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو ایک مین پرنسپل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا پرنسپل یہ کہ اگر جوڑ آپ کا ہلنے سے درد کرتا ہے تو اگر آپ اس کو بینڈش کر دیتے ہیں یا آپ نی کیپ چڑھا دیتے ہیں سو وقتی طور پہ اٹ از ہیلپ فل, لیکن 24 گھنٹے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, اس سے پٹھے ویک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن تھا آپ کا آئل کا. اب دیکھیے, مالش جوڑوں کے درد کے لیے نہیں ہوتی. مالش بیسکلی ہوتی ہے فٹیگ اگر ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے چلیں کوئی بلڈ سرکولیشن کر لی. تو آئی ایم ناٹ یوزلی ویری فونڈ آف اٹ اینڈ آئی ڈونٹ ریکمینڈ. اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے یہ اپنا آج کل وہ میجک آئل آئے ہوئے ہیں کہ جی 4 قطرے آپ لگائیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہو بھی جاتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, لیکن بلکہ میں نے تو ابھی ایک سائبر میں رپورٹ کیا ہے. اسی میرا انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, جس طرح ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو اس کا ایک کلپ بنا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میری آواز کے اندر الفاظ نکال کے, تو ایک کوئی لکوڈ ہے وہ جوڑوں پہ لگائیں تو بڑا آرام آ جاتا ہے. وہ انہوں نے تو میری ایک دم مجھے 1-2 دوستوں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب, تو میں نے کہا نہیں, میں تو کبھی ایسا نہ کیا اور نہ میں پروموٹ کرتا ہوں. میں کبھی کسی میڈیسن کو پروموٹ نہیں کرتا, اینڈ میرا خیال ہے کسی ڈاکٹر کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو وہ پھر میں نے جو میری ٹیم ہے اس کو میں نے کہا کہ جی آپ یہ رپورٹ کریں. تو آج کل پھر مجھے پتہ لگا صرف میں نہیں بلکہ چند ایک بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز, یعنی ایک اتنے بڑے معتبر ڈاکٹر جن کو ڈاکٹر ادیب رضوی, آئی تھنک ہی از این آئیکن آف میڈیسن, ان کا انہوں نے کیا کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, وہ گردوں کے اتنے بڑے کراچی کے ڈاکٹر ہیں, تو اس پہ انہوں نے لگایا ہوا کہ بلڈ پریشر کی دوائی کا فائدہ نہیں, آپ یہ مطلب دس کائنڈ آف تھنگ, دی کرمنل ایکٹیویٹیز. تو یہ تو میں نے ویسی تذکرہ ہوا تو بات کر لی, لیکن آئی ایم اگینسٹ. ہاں, آئل بعض اوقات ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ خاص کنڈیشن ہوتی ہیں جن کے اندر اگر ہمیں لگے کہ ہم نے ایکسرسائز کروانی ہے, کوئی کانٹریکچر ہے, وہ وہاں پہ رگڑ دینے سے اس کو نقصان پہنچے گا, تو اس کی فرکشن کم کرنے کے لیے ہم کوئی کریم یا وہ دے سکتے ہیں. بعض درد بھی ایسے ہیں جن کے اندر کچھ کاؤنٹر ایریٹنٹ کریمز ہوتی ہیں, وہ دی جا سکتی ہے, بٹ دیٹ ڈپینڈس فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ اینڈ فرام ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم ہلدی دودھ مکس کر کے پی لیتے ہیں, ذرا سی ہمارے باڈی میں کچھ اس طرح کا پرابلم ہونا, تو گھر میں سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کو دودھ میں ہلدی ڈال کے دو, ذرا ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے جوڑوں میں بھی درد ہوگا, دودھ میں ہلدی ڈال کے دو, ٹھیک ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے کہ متھ ہے کہ بس یہ دودھ ہلدی پی لو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ متھ نہیں, یہ بلکہ حقیقت ہے کہ جو ہلدی ہے, دس از اے ویری ویری اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری, اور یہ اس کو دودھ میں ڈال کے پینے سے آف کورس چھوٹی موٹی جو چوٹیں, مجھے یاد ہے ہم لوگ جس طرح, میں ذاتی ایکسپیرینس اس لیے دے دیتا ہوں کہ پھر آپ کو لگتا ہے نا کہ انٹرلنک ہو جاتی ہیں چیزیں, اسٹوری ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے نا. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گاؤں گیا تو وہاں پہ نا وہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں, تو ہمیں عادت نہیں تھی, وہ جو پرسانگ کہتے ہیں نا, جو لکڑی کی بنی ہوتی ہیں. سو آئی جسٹ فیل ڈاؤن, تو میرے پورے جسم پہ خراشیاں آ گئیں, اور تو انہوں نے گھر والوں, آئی واز ہارڈلی آئی تھنک اباؤٹ 9-10 ایئرس اولڈ, تو انہوں نے ہلدی دودھ میں ڈال کے پلائی, بلکہ صبح بھی پلائی, شام میں بھی پلائی. سو آئی نیور انڈرسٹوڈ. اچھا, اسی طرح یخنی پلاتے ہیں. یخنی پہ تو میرا ٹیک ہے کہ یخنی پلانی ہے تو پھر ساتھ بوٹیاں بھی کھلائیں. ہمارے یہاں گاؤں میں کیا کرتے ہیں, یخنی بنا کے جو پانی ہوتا ہے وہ پلا دیتے ہیں مریض کو, اور جو وہ بوٹیاں ہوتی ہیں وہ پکانے والا خود کھا جاتا ہے. سو یخنی کا مطلب ہے پھر وہ طاقت تو اس میں ہوتی ہے, پروٹین میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ صرف ٹوٹکے اگر چلے آ رہے ہیں تو حقیقت تھی, تو اب تو سائنس بھی کہتی ہے. تو ہلدی کے اندر اٹ از ویری اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری.
تو یعنی اگر جوائنٹس پین بھی ہو تو آپ ہلدی دودھ یوز کر سکتے ہیں؟ ویل اس کو میں ایسا ورڈکس تو نہیں دوں گا, وہ ڈپینڈ کرتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں انفلیمیشن ہے وہاں پہ چوٹ لگنے سے تو آپ اگر استعمال کریں تو فائدہ مند ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جتنی بھی ہماری دردیں ہیں, بے شک وہ ہمارے جوائنٹس کی درد ہو, بے شک وہ ہماری مسل پین ہو, جتنی بھی دردیں ہیں, سردی میں کیوں زیادہ فیل ہونے لگ جاتی ہے؟ سردی میں کیوں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی اب ایکسیڈنٹ بھی ہوا, اللہ نہ کرے کوئی چوٹ بھی لگی ہے, اب تو سردیاں, یہ جلدی ہیل نہیں ہوگا, یہ زیادہ پین کرے گا, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیے جو سردی ہوتی ہے نا اس کے اندر 2-3 چیزیں. ایک تو جو مسلز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے کنٹریکٹڈ فارم میں ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو پٹھے تھوڑے ریلیکس کر جاتے ہیں, تھوڑے زیادہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری جوڑ ہوتے ہیں نا, سردیوں میں عام طور پہ ان کی موومنٹ کم ہوتی ہے, بیکاز ہم اتنی ایکسرسائز نہیں کرتے, اتنا چلتے پھرتے نہیں ہیں. تو ایک قسم کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے جم جاتے ہیں, یا ان کی ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہوتی. دے بیکم مور, دے اپیئر ٹو بی مور پینفل. تو پلس اس کے علاوہ جب گرمیوں کا آپ مقابلہ کریں تو گرمیوں میں یہ ہے کہ ایک ڈائنامک پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو گرمی لگی, آپ کو پسینہ آیا, آپ کا پسینہ نکلا, آپ کی جوائنٹ فلیکسیبل ہوئے. اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ گرمیوں میں تمام قسم کی جوڑوں کا درد بہتر ہو جاتا ہے. قدرے سردیوں کے نسبت بہتر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کاز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو کہ سردیوں میں چوٹ بھی آپ کو لگے تو زیادہ محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسے, اور ہیل بھی تھوڑا سا آرام سے کر رہی ہوتی ہے. لیکن گرمیوں میں تھوڑا جلدی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں, ریکور کر جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ڈیزیز. اچھا جی, لاسٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں. ہم نے یہ بات کر لی کہ جوڑوں میں درد کس کس قسم کا ہوتا ہے, کس ایج گروپ میں ہوتا ہے, اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جوڑوں کا درد نہ ہو اگر, تو اس کے لیے ہمیں کس ایج سے کیا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ان دردوں سے بچ جائیں, اگر ہم بڑھاپے میں بھی پہنچ جائیں تو آپ کی طرح ینگ اور ہینڈسم نظر آئے. دیکھیں, آپ کے سوال سے ایک نا شرارت آئی میرے دل میں, تو پہلے تو میں اس شرارت کو شرارت کر لوں. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا جو جوڑوں کا درد ہے نا وہ صرف ہمارے ان جوڑوں میں نہیں ہوتا, بلکہ جو جوڑے شادی کرتے ہیں نا, شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں, وہ بھی جوڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جوڑ جو ہوتی ہیں ان کے بھی بہت سے درد ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, نوجوانی میں جن لوگوں کو جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. They don't do exercise, they don't have a good sleep, they overburden their joint, اور بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا اترنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیں, لیکن not to an extent of fatigue. اور پھر اسی طرح اپنی خوراک کے اندر ہمارے یہاں آج کل اتنا زیادہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے ڈائٹنگ, اس لیے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے. آپ متوازن غذا کھائیں. متوازن غذا کے اندر یہ ہے کہ آپ کا پروٹین بھی آپ لیں, فیٹس بھی آپ لیں, کاربوہائیڈریٹس بھی آپ لیں, وائٹامنس بھی آپ لیں, پانی زیادہ پئیں, فروٹس, ویجیٹیبلس. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو آئی کین ایشور یو جو ہم نے آسٹیوآرتھرائٹس کی بات کی تھی نا, وہ آپ کو بڑھاپے میں کم ہوگی, یا ہو سکتا ہے نہ ہو یا بہت کم ہو. اگر آپ کو گینٹھیا ہے تو ظاہر ہے گینٹھیا نے تو ہونا ہی ہونا ہے, بیکاز وہ تو آپ کا جو جینیٹک ایک وہ چلا آ رہا ہے اس کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی شدت کم ہو جائے گی. اچھا, گاؤٹ کا اگر آرتھرائٹس آپ کو ہے اور آپ نیوٹریشن کا خیال رکھیں گے تو وہ اٹیکس آپ کو کم ہو جائیں گے. تو فرق تو پڑتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ایک اور چیز جو میں بتاؤں گا, یور مائنڈ سیٹ. سی واٹ از پین؟ پین از اے پرسیپشن. یعنی پین جو ہے وہ ایک پرسیپشن ہے نا. دیکھیے, بے ہوش آدمی کو درد نہیں ہوتا. کیوں درد نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی پرسیپشن سینسیٹیو ہوتی, سوچتے ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو اتنا سا بھی پین اتنا لگتا ہے. جو تھوڑے بہت موٹے دماغ کے میری طرح کے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اتنا پین لگتا ہے. یو سی, آئی بیسکلی آئی ایم سفرنگ فرام اے ویری 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 پینفل condition in my legs for the last 45 years. I think if you get, or anybody, if he gets a taste of this pain, even for 10 seconds, I think one would cry. Oh my God. Or it's called causalgic pain, neuralgic pain.
all the time, you know, یہ جیسے کر کے کوئی سوئیاں مار رہا ہے. یہ this is what I'm going through. لیکن have you ever seen, I'm always smiling, you know. ماشاءاللہ. I never take it as such. میں تو میری کتاب جو ہے نا تیسرا جنم، اس میں نے لکھا ہے کہ مجھے جب اس وقت ڈاکٹر نے کہا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اتنا یہ پین ہوتا ہے، میں کھانا کھاؤں گا تو درد کے ساتھ میں ٹیسٹ کیسے کروں گا، میں مووی دیکھوں گا تو مجھے پیروں میں سوئیاں کوئی چبھو رہا ہوگا تو ہاؤ وڈ آئی سی enjoy the movie. ہاں، تو پوری زندگی میرے آگے پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے رائزوٹمی، آپ کی نسیں کاٹ دیتے ہیں تو تھوڑا بہت جو چلنے کا امکان ہے ختم ہو جائے گا. تو میں کہا نہیں، آئی وانٹیڈ ٹو اسٹینڈ ٹال اینڈ یو نو، میں نے کہا جتنا 2 4 10 20 100 گز میں چل لوں تو آئی تھاٹ آئی وڈ لک گڈ واکنگ. تو میں کہا نہیں، میں پین سے دوستی کر لوں گا. تو وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا اور پھر میں نے اپنے درد سے دوستی کر لی. آسان تھا اب درد سے دوستی آئی ڈونٹ کرنا؟ نو. اب وہ جب دوست بن گیا تو دوست تو تکلیف نہیں دیتے نا، تو اب وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا. اب آپ سے بات کرتے ہوئے دھیان گیا ہے ادھر. ہیلتھ وائز نا ایسے میجر ڈیزاسٹر سے گزرتے ہیں کہ ان کو اس ٹائم پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لائف ختم. ہمارا کوئی بھی آرگن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری آنکھیں چلی جائیں ہمیں لگے گا لائف ختم ہو گئی، ہمارے دانت چلے جائیں ہمیں لگے گا یار اتنی ینگ ایج میں دانت جا رہے ہیں. مطلب یہ سب ایک ڈیزاسٹر ہے لائف کا. تو اسی طرح آپ کی اتنی ینگ ایج میں آپ کی ٹانگوں کے ساتھ اتنا بڑا مس ہیپ ہو جانا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے درد کے ساتھ دوستی کر لی. تو یہ دوستی کیسے ہوتی ہے، درد کے ساتھ دوستی کیسے ہوتی ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی لائف میں ایسے ڈارک سچویشنز آتی ہیں وہ اس کو کسی طرح ہینڈل کر سکیں. دیکھیے، دوستی جو ہوتی ہے نا ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے. جب آپ کسی کو دل اور جان سے ایکسیپٹ کر لیں نا، اور آپ کو یہ لگے کہ نہیں اب میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو یہی دوستی کی ابتدا ہوتی ہے. اینڈ آئی نیو دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اے بیٹر سبسٹیچیوٹ. یعنی میرے پاس 2 ہی رستے تھے نا، یا میں بالکل ہی نسیں کٹوا دیتا اور بالکل ہی ہلنے جلنے کے قابل نہ رہتا. دا سیکنڈ چوائس واز دیٹ یو نو آئی ہیو اے پین اینڈ آئی ول ٹالریٹ. تو میں نے دوسرے والے کو دوست بنا لیا اینڈ آئی ایم ہیپی. آپ نے آنکھوں کی بات کی، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اب یہ میری دیکھیں نا، یہ والی جو آنکھ ہے لیفٹ، بلکہ آپ کا میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا ادھر میری آنکھیں خراب تھی تو میں چشمہ کالا پہنا تھا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ کمنٹ لکھے کہ بھائی چشمہ تو اتار کے بات کیا کرو. تو میں کہا میں بھائی کیا سمجھاؤں کہ مجھے پرابلمز ہیں تو میں کیا کرتا. بیکاز یہ جو آئیز تھی نا یہ کر رہی تھی. لیکن ناؤ یو سی، یہ اگر آپ غور سے دیکھیں اب یہ بالکل نہیں ہے، بٹ اگین میں نے دوستی کر لی ہے. سو آئی ڈونٹ بادر. بلکہ مجھے ہمارے گھر میں ایک بلی ہوا کرتی تھی، تو اس کی اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہوا ہے نا، تو اس کی ایک آنکھ کالی تھی اور ایک گرین تھی. تو اس کو دیکھ کے عجیب سا لگتا تھا. اب میں آئینے میں دیکھوں تو ایک آنکھ مجھے وہ بلی یاد آ جاتی ہے جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. That's life. You know, whatever God has given you is yours. Whatever God takes back from you was never yours. And if he has taken back from you, تو اس میں کوئی نہ کوئی منطق ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ گے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ مالا مال ہو جاؤ گے خوشی کی دولت سے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو جو 10 روپے کا نوٹ ہوگا نا وہ 10 لاکھ روپے کا نوٹ بن جائے گا آپ کے لیے. آپ 10 قدم چلو گے نا تو وہ 10,000 قدم بن جائیں گے. اسے برکت کہتے ہیں، اور نیت سے آتی ہے. اور میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ جو درد اور تکلیف ہوتی ہے نا، مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم تو ہمیشہ دردوں تکلیفوں سے بھاگتے ہیں نا، اس کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑی کمٹمنٹ، ایک بہت بڑی نیکی اور سب سے بڑھ کر کریٹیوٹی چھپی ہوتی ہے. آپ دنیا کے جتنے بڑے بڑے کریٹیو لوگ ہیں کبھی ان کی زندگی میں دیکھو تو آپ کو یہ درد، یہ تکلیف ضرور نظر آئیں گی. سو وی شوڈ، ہمیں سے گھبرانا نہیں چاہیے. وی شوڈ انجوائے. اور میں تو یہ چاہوں گی کہ ہماری آڈینس آپ کو سنے اور بار بار سنے
انہیں پتہ چلے کہ لائف کسی کے لیے, ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے تو اس نے تو پیچھے بڑی کوئی اسموتھ لائف گزاری ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کی وہ کچھ کلپس دیکھ کے ہم فیل کرتے ہیں کہ واو یار ایسی لائف ہونی چاہیے, لیکن کسی کی بھی اتنی اسموتھ نہیں ہے. نہیں, میں تو کئی دفعہ بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں, میں بار بار ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ کیونکہ جب ایک کوئی چیز چلتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے دیکھ لی, کسی نے نہیں دیکھی, موٹیویشن بن سکتی ہے, کسی کے لیے ہوپ بن سکتا ہے, کسی کے لیے, کسی کو یہی فیل آ سکتی ہے کہ یار اگر اتنی بڑی کمی کے بعد آپ ماشاءاللہ اتنے خوش حشاش بشاش ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سیشن کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کیفیت سے گزر ہیں, تو ان کو بھی اچھا فیل ہو سکتا ہے, ان کو بھی موٹیویشن مل سکتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا خیال رکھیں اور یہاں سے اپنے مائنڈ کو بتا دیں کہ اگر بیماری ہے تو اٹس اوکے, ہم اس کے ساتھ اوور کم کر جائیں گے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. نائس, ویری نائس, نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت اچھا سیشن تھا آپ کے ساتھ, بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمیشہ, اور ہماری آڈینس بھی سیکھتی ہے. اسی کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ سے آپ کو یہ مدد ملی ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی جوڑوں کے درد سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں, کون سے میجر اسٹیپس ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.